अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत बघेला। क्या खबर थी पलट कर तू कभी मेरी जानिब देखे कि न देखे, लेकिन एक उम्र यूं ही अब अपनी तरफ देखते देखूंगा तुझे। जी तो नाजरीन, ये शेर मैंने जिस शख्सियत का पढ़ा है, जिस हस्ती का पढ़ा है, वो किसी तारफ की मोहताज नहीं। वो पाकिस्तानी अदब, पाकिस्तानी शायरी, पाकिस्तानी तारीख का बहुत बड़ा नाम। जी मैं बात कर रहा हूँ मजीद अमजद की। नाजरीन, मौरखीन कहते हैं कि मजीद अमजद ने अपनी जिंदगी के आखिरी 28 साल यहाँ साहिवाल में गुजारे। जब उन्होंने दुनिया फानी से कूच किया तो साहिवाल की जो इंतजामिया थी, उस वक्त के अफसर थे, उन्होंने मजीद अमजद के नाम से साहिवाल में एक पार्क कायम किया जिसका नाम रखा गया मजीद अमजद पार्क। तो नाजरीन, आज जिस तरह वक्त बदलता गया, लोगों की सोच बदलती गई, वो हस्तियां और वो चीजें पसे पुश डाल दी गई। तो नाजरीन, आज हम तलाश करने निकले हैं कि वो मजीद अमजद के नाम से तामीर किया जाने वाला पार्क साहिवाल में किस जगह पर मौजूद है और उसकी हालत जार क्या है। तो आइए आज आप हमारे साथ चलिए, आज देखते हैं कि वो पार्क साहिवाल में किस जगह पे मौजूद है और उसकी हालत जार कैसी है। जी तो नाजरीन, आखिरकार आज हमने वो पार्क जो एक अजीम शख्सियत के नाम पर बनाया गया था, वो आज हमने तलाश कर ही लिया है। तो नाजरीन, अब हम आपको इस पार्क की हालत ज़ार दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे कि मजीद अमजद जो थे वो कौन थे और वो ऐसी क्या उनमें खसूसियत थी, क्या इतनी अजीम शख्सियत थी, वो कहाँ पैदा हुए और उन्होंने साहिवाल में कितना अरसा गुजारा और इस पार्क का नाम जो है वो उनके नाम से मंसूब किया गया। इस हवाले से हम आपको इस पार्क की हालत ज़ार भी दिखाएंगे और इंतज़ामिया की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में भी बताएंगे कि इंतज़ामिया के आला अफसरान आते गए, कई वादे वाइद करते गए। हमेशा जो नया बंदा आता है वो अपने नए जज्बे और जोश और वलवले का इजहार करता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मगर ये बातें सिर्फ बयानात की हद तक ही रहीं और इस पे इम्प्लीमेंटेशन ना हुई। तो इस हवाले से हम आपको तफसील के साथ भी बताएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक मकामी शहरी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये जो मजीद अमजद पार्क है, ये इसका नाम मजीद अमजद के नाम पर क्यों रखा गया और इसके लिए जो हुकूमत थी और इंतज़ामिया थी उसने क्या क्या इक़दामात उठाए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मेरा नाम जावेद शौकत है जी। माशाल्लाह जावेद भाई, आप क्या करते हैं? मैं बस अपने कारोबार करता हूँ और थोड़ा लिखने पढ़ने का काम करता हूँ। माशाल्लाह, इधर साहिवाल के रहशी हैं? मैं साहिवाल का मुस्तकिल रहायशी। अच्छा जावेद साहब, इस वक्त हम ना ये मजीद अमजद पार्क के पास खड़े हैं। इस हवाले से आपसे हम जानना चाहते हैं, आप भी इस बारे में कुछ जानते हैं कि ये पार्क क्यों बनाया गया और मजीद अमजद कौन थे जिनके नाम पर ये रखा गया और इंतज़ामिया ने इसके लिए क्या क्या इक़दामात उठाए। आज इसकी हालत ज़ार जो है, इसको देखकर रोना आता है। कहा जाता है कि जो लोग अपनी माजी को और अपनी कौमों को, आबाओ अजदाद को भूल जाते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। तो क्या इधर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी? ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि मजीद अमजद कौन थे। ये मैं ही नहीं, साहिवाल के जितने भी 50+ एज के लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह मजीद अमजद को जानते हैं। मजीद अमजद एक बहुत बड़े शायर थे और दुनिया में, पाकिस्तान में अगर अदबी महफिलों में साहिवाल का जिक्र हो तो इसको शहर मजीद अमजद भी कहा जाता है। जबरदस्त। इसको शहर मजीद अमजद भी कहा जाता है और उनकी शायरी को जब तकाबली जायजा लेते हैं शायर लोग तो बड़े बड़े शायरों के साथ उनको जोड़ते हैं। मजीद अमजद साहब साहिवाल में, उनको साहिवाल से इश्क था। मैं उनकी शायरी ज़्यादा याद तो नहीं की, लेकिन उनकी शायरी में साहिवाल के अंग अंग को आप देखेंगे, आप सुनेंगे कि वो साहिवाल का जिक्र किन प्यारे अल्फाज में करते हैं। उनकी वफात भी साहिवाल में ही हुई थी। वो 1914 में पैदा हुए थे और 1974 में वो फौत हुए।
تو وہ مجید امجد اس نہر کی پٹی پہ ان کا بڑا ٹائم گزرتا تھا. اچھا. یہ جو آپ نہر لوئر باری دواب دیکھ رہے ہیں نا، اس پہ ان کا بڑا ٹائم گزرتا تھا. شامیں صبحیں ان کی ریلوے اسٹیشن. اور یہ مجید امجد پارک کے سامنے کنان پارک ہے، بڑا ہی ساہیوال کا مشہور اور خوبصورت پارک ہے. اچھا قطع کلمی معاف، جو کنان پارک ہے وہ کچھ دیکھنے میں بہتر نظر آتا ہے. تو مجید امجد اتنی بڑی شخصیت ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ادب، پاکستانی شاعری کا بہت بڑا نام. اچھا جب انہوں نے دنیا سے کوچ کیا تو ان کے اعزاز میں ایک پارک تعمیر کر دیا گیا، اس کا نام مجید امجد رکھ دیا گیا، تو پھر اس کو پس پشت کیوں ڈال دیا گیا؟ اچھا، اس میں یہی کہوں گا کہ ہمارے اداروں کی، ہمارے متعلقہ محکموں کی یہ نااہلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہلیان ساہیوال کی بھی یہ نااہلی ہے کہ وہ انتظامیہ پہ زور نہیں دے سکے، ان کی توجہ اس جانب مبذول نہیں کروا سکے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت کے نام پہ، جو صرف پاکستان میں نہیں، اردو ادب جہاں جہاں بھی ہے، انڈیا میں ہے، اگر برٹش میں ہے، امریکن میں ہے، وہاں کیونکہ اردو جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ساہیوال شہر مجید امجد کے نام سے مشہور ہے. اور اس پٹی میں مجید امجد صاحب کا بڑا ٹائم گزرا ہے. بہت سی شاعری انہوں نے اسی پٹی میں بیٹھ کے کی ہے. لیکن اب اس کی آپ حالت زار دیکھ لیں کہ دور دور تک یہ مٹی کے ڈھیر ہیں، یہ کوڑا کرکٹ ہے، اور کوئی اس کی تزئین و آرائش نہیں ہو رہی کسی قسم کی بھی. یہ ان کی یاد میں، جیسے کہ آپ نے بتایا، ایک ڈپٹی کمشنر تھے ساہیوال کے، انہوں نے ان کی یاد میں کہ یار اتنا بڑا شاعر ہے، اس کی یادگار کوئی نہیں ہے ساہیوال میں. اچھا جاوید صاحب، میرا آپ سے یہ سوال بنتا نہیں، لیکن میں اپنے نالج کے لیے اور ناظرین کے لیے آپ سے پوچھوں گا کہ جس ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ پارک تعمیر کروایا ان کے نام سے، تو اس کے بعد کوئی ڈپٹی کمشنر نہیں آیا ساہیوال میں، یا ایسا کوئی افسر نہیں آیا؟ سر 2022 کا مجھے یاد ہے، گزشتہ سال کا، ڈپٹی کمشنر ساہیوال اویس ملک نے یہاں پہ وزٹ کیا تھا. وزٹ ہوتے ہیں، اچھا لیکن اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے، اس پہ کام نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ ہمارے ساہیوال کے لوگوں کی نیگلیجنسی ہے، یا انتظامیہ لاپرواہی سے کام لیتی ہے، ادھر توجہ نہیں دیتی؟ اچھا، اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا آفیسر آئے جس کو ادب سے لگاؤ ہو، اس کو یہ شعور ہو کہ یہ ادبی لوگ جو ہیں یہ کسی بھی جگہ کا، کسی بھی ملک کا کتنا بڑا سرمایہ اور پہچان ہوتے ہیں، تو شاید پھر آ کے وہ اس کی تزئین و آرائش کی طرف توجہ دیں. عام آفیسرز جو روٹین کے کام ہوتے ہیں نا، ان سے ہی باہر نہیں نکلتے. ویسے یہ انتظامیہ کو اور اعلیٰ افسران کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ مجید امجد پارک کی طرف، ایسے کئی کاموں کی طرف جس میں انسانیت کی بھلائی ہو اور ان کا نام رہے، ایسے کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو اپنی قدرت سے نوازا ہے. قدرت کا کچھ حصہ انتظامیہ کے جو افسران بیٹھے ہیں، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کو بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو جاوید صاحب، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی اور ہمارے علم میں اضافہ ہوا کہ مجید امجد صاحب کون تھے اور ان کے نام سے یہ پارک بنایا گیا، اور اس حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. بگیلا صاحب، چھوٹی سی ایک بات اس پہ نا، اس پٹی پہ نہر کنارے کچنار کے درخت ہوا کرتے تھے. جب مجید امجد یہاں پہ واک کرتے، کچنار کا پھول بڑا خوبصورت ہوتا ہے، پودا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، درخت ہوا کرتے تھے. تو پھر اس وقت کسی نے 10-20 ہزار میں نا، سرکار نے وہ ٹھیکیدار کو دے دیے کہ ان کو کاٹ لو. تو ایک نظم جو تھی مجید امجد نے اسی دکھ میں لکھی تھی، وہ اس کا ایک فقرہ مجھے یاد ہے کہ وہ 20,000 میں بک گئے ہرے برے کچنار. یہ ان کا ٹائٹل ہے. پتہ نہیں اس وقت ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. بہت نفیس، بہت عظیم شاعر تھے وہ سر. ان پہ آپ اسٹڈی کریں گے نا، آپ کو بڑا لٹریچر ملے گا مجید امجد کا. ویسے یہ انتظامیہ ہی نہیں، ہمارے ساہیوال کی عوام کو بھی سوچنا چاہیے. اچھا، جو لوگ ادھر آ کے گند پھینک جاتے ہیں، ان کو اپنے ضمیر میں جھانکنا چاہیے کہ جب وہ ماضی کا حصہ بنیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. جاوید بھائی، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، بڑا اچھا لگا. بہت شکریہ. آپ نے بہت اہم شخصیت کے متعلق جو ہے نا وہ یہ پوائنٹ اٹھایا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ ویڈیو دیکھ کے ساہیوال کے جو لوگ ہیں اور جو آفیسرز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ خیال آئے گا. جی میں تو ناظرین، مجید امجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1914 میں جنگ میں
جسے اس وقت مکیانہ کہا جاتا تھا، وہ جنگ میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے نانا نور محمد سے حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ سکول میں داخلہ لیا، اور سکول میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی میٹرک جو ہے وہ جنگ سے کی، اور چونکہ جنگ میں اس وقت گریجویشن کا کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی کالجز وغیرہ نہیں تھے، اس لیے ان کو لاہور جانا پڑا، تو انہوں نے اپنی جو بیچلر ڈگری ہے وہ انہوں نے لاہور سے حاصل کی۔ انہوں نے لاہور سے حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے سرکاری جاب جوائن کر لی۔ اس کے بعد ایک نئے محکمے میں انہوں نے مقابلے کا امتحان دیا، جو انہوں نے اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کیا، تو وہ دوبارہ ایک نیا سرکاری جاب جو ہے وہ انہوں نے جوائن کر لی۔ اس کے بعد وہ ساہیوال، اس وقت ماؤنٹ گمری تھا، ساہیوال ماضی میں ماؤنٹ گمری رہا، اس کے بعد ساہیوال ہوا، پھر ماؤنٹ گمری ہوا، ماؤنٹ گمری کے بعد دوبارہ ساہیوال ہوا۔ اس وقت یہ ساہیوال ماؤنٹ گمری کہا جاتا تھا، وہ آ کے یہاں پہ قیام پذیر ہو گئے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی ان کی کزن سے ہوئی، جو ایک سکول ٹیچر تھیں، سکول میں پڑھاتی تھیں۔ چونکہ ان کے آپس میں خیالات، ان کے جذبات، ان کی سوچیں نہیں ملتی تھیں، اس لیے ان میں اکثر بحث و مباحثہ چلتا رہتا، جو شدت اختیار کر گیا، اور ان کی آپس میں دوریاں بڑھتی گئیں، اور آخر کار وہ بات ڈیورس تک پہنچ گئی اور ڈیورس ہو گئی۔ تو ناظرین، مجید امجد نے اپنے زندگی کے آخری 28 سال یہاں ساہیوال میں گزارے، اور ساہیوال کے اس علاقے میں جو سفید پوش لوگوں کا علاقہ ہے، انہوں نے فری ٹاؤن میں اپنے 28 سال گزارے۔ اور اکثر اوقات ناظرین، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہی یہ نہر لوئر باری دواب ہے جو ساہیوال شہر سے گزرتی ہے، اکثر وہ آ کے اس کنارے بیٹھ جاتے تھے، اس نہر کے کنارے بیٹھ کر وہ شاعری بھی کرتے تھے، شاعری لکھتے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ شاعری نازل ہوتی ہے، یہ خدا داد صلاحیت یا نعمت ہوتی ہے، یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس نہر کے کنارے آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ نہر کے ایک سائیڈ پہ ساہیوال شہر ہے، تو دوسری سائیڈ پہ ریلوے اسٹیشن ساہیوال بھی ایک قدیم جگہ ہے، وہ یہاں بیٹھ کر شاعری کرتے تھے۔ تو ناظرین، کہا جاتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان کی طبیعت خراب ہوتی گئی، اور آخر کار وہ 1974 میں اپنے خالق کے ہاتھ چلے گئے۔ تو ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ان کے ورثا آ کے یہاں سے لے گئے، اور ان کو جنگ میں مقامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ لیکن اس وقت کی جو ساہیوال کی انتظامیہ تھی، انہوں نے ساہیوال شہر میں ایک مجید امجد کے نام سے پارک تعمیر کیا، جو ساہیوال میں ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب ہے، جہاں پہ کبھی مجید امجد بیٹھا کرتے تھے، اکثر صبح شامیں وہاں گزارتے تھے۔ وہاں ایک پارک تعمیر کیا گیا جس کا نام مجید امجد رکھا گیا۔ اور ناظرین، صرف ہم ہی نہیں، ہر باضمیر شخص، ہر باضمیر انسان، ہر باضمیر شہری اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کو سلیوٹ پیش کرتا ہے، جنہوں نے اتنا نیک اور احسن قدم اٹھایا، اور ایک عظیم شخصیت، عظیم ہستی، عظیم شاعر کے نام سے پارک تعمیر کیا۔ مگر یہاں یہ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جیسے جیسے بات یہ پرانی ہوتی گئی، ماضی ہوتی گئی،
تو نئے آنے والے لوگوں کی سوچ بدلتی گئی۔ ساہیوال میں تقریباً 24 کے قریب پارکس ہیں جن کی وقتاً فوقتاً کبھی جلدی کبھی دیر سے رینوویشن ہوتی رہتی ہے، مگر افسوس کہ اس عظیم شخصیت کے نام سے تعمیر کیا جانے والا پارک جس کو نظر انداز کر دیا گیا، اور آج اس پارک کی حالت زار دیکھ کر رونا آتا ہی نہیں بلکہ آنسو نکل جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، افسوس کہ ایسا رویہ، ایسا ناروا سلوک اس پارک کے ساتھ کیوں کیا گیا۔ باقی ساہیوال کے کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی تو ان کا بھی کہنا تھا کہ انتظامیہ کو اس پارک کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس کی رینوویشن کروانی چاہیے۔ کچھ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے جو بڑے ادبی لوگ ہوتے ہیں ان کا متعلقہ ادارہ آرٹ کونسل ہوتا ہے، تو یہاں یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ آرٹ کونسل ساہیوال نے اس عظیم شخصیت کے لیے کیا کیا، یہ کچھ ان کی بھی ذمہ داری تھی۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اگر ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، دیکھتے رہیے ایس بی انٹرٹینمنٹ۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے ہوسٹ شفقت بگھیلا کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے ایس بی انٹرٹینمنٹ۔ اللہ نگہبان۔